बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हमारा मौजू खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। ना सिर्फ हमारा बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का भी इस वक्त गुज़श्ता 2 रोज़ से जो मौजू बहस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब हैं। हम उन पर बात करते हैं कि उनका अंदाज़ सियासत कैसा है, उनका अंदाज़ बयां कैसा है और उनकी गवर्नेंस में जब से वो सूबे के वज़ीर आला बने हैं क्या कुछ हो रहा है, उनके मस्बत और मनफी पहलुओं पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब भट्ट साहब। भट्ट साहब, बतौर सियासतदान आप कैसे देखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को कि जो अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी गरजते बरसते थे, फिर वो हुकूमत में आए, वफाकी हुकूमत में, तब भी उनका ये अंदाज़ था, और जब वो सूबे के वज़ीर आला बने हैं तो उनका काम सिर्फ गरजना बरसना ही है। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि सूबे के अवाम ने जो उनको तीसरी मरतबा यहाँ पे उनकी जमात को बस इक़्तिदार दिया है, लेकिन अवाम जो है वो नज़रअंदाज हैं। प्रैक्टिकल सियासतदान हैं अली अमीन गंडापुर साहब जी। उनकी ट्रेनिंग भी घराने से हुई है और जहां भी वो रहे हैं उन्होंने डिलीवर किया है। उनके वजूद को हर जगह महसूस किया गया है, चाहे वो उमूर कश्मीर की निस्बत से वहाँ की सियासत के हवाले से हो, और चाहे यहाँ सूबाई असम्बली में रहते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो या दीगर इदारों से हो, तो वो एक प्रैक्टिकल सियासतदान रहे हैं और उन्होंने हमेशा डिलीवर किया है। यही वजह है कि इस मनसब के लिए उन्हें मुकर्रर भी किया गया है और उन्हें बाएतमाद भी पाया गया है। डिलीवर मेरे ख्याल में भट्ट साहब उन्होंने शायद इतना नहीं किया, क्योंकि 5-6 माह में तो वो बतौर वज़ीर आला काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सूबे में इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनके अपने वज़रा करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं एक दूसरे पे। उनकी काबीना में 2 मरतबा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, वज़ीर लिए जा रहे हैं, वज़ीर निकाले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी सवाल उठते हैं उन पे। देखिए, इसी को तो प्रैक्टिकल अप्रोच कहते हैं ना, कि आप डिसीजन लेने की सलाहियत रखते हैं जी। अब आके देख लीजिए, जिस वक्त उन्होंने अलान इक़्तिदार संभाला तो उन्हें अपनी 2 जिम्मेदारियों का बखूबी अंदाज़ा था। एक अंदाज़ा ये था कि उन्होंने एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर, लॉयल पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से इमरान खान साहब की रिहाई का एहतमाम करना है इस मकसद के लिए, और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि मुझे इस सूबे को भी चलाना है। उन्होंने फिर एयर मार्क भी किया। उन्हें पता था कि मुझे सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी साथ लेके चलना होगा और मुझे फेडरल गवर्नमेंट को भी साथ ले जाना होगा और मुझे आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलना है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से भी जाके मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये सियासत अपनी अपनी, अब चूंकि हमारी आईनी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। फिर उसके अलावा आप दूसरी तरफ देखें कि पाक फौज के साथ भी आपको पता है कि पूरी कैबिनेट के साथ जाके मिले वो। थर्ड, सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी वो साथ लेके चल रहे हैं। तो और चौथी बात जो एक लॉयल पॉलिटिशियन की वजह से आपने देखा कि उन्होंने वो जलसा भी किया, इससे पहले भी जलसे की कोशिश की, खान साहब के साथ इंटरेक्ट भी किया। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसे वो एड्रेस नहीं कर रहे। बन्नू की क्राइसिस को देख लें, बहुत शदीद क्राइसिस डेवलप हो गए थे, उसे उन्होंने जाके न्यूट्रलाइज किया। किस हद तक वो अपने जो मकासद है उसमें कामयाब हुए हैं? बज़ाहिर तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी इंटरेक्शन की, उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ भी की, उन्होंने जलसे भी अरेंज किए, खान साहब से भी मिलते रहे। तो आप ये बताएं कि किस हद तक वो कामयाब हुए? बज़ाहिर तो वो हमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। एक शहरी की हैसियत से मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे लोड शेडिंग का पड़ गया था, उससे भी काफी हद तक इन्होंने ट्यून किया। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि सोलर एनर्जी के हवाले से उन्होंने जो है वो इनपुट दिया है ताकि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस जो है उन्हें मीट किया जा सके।
پھر انہوں نے رول آف لا کے حوالے سے کام کرتے ہوئے لائرز کمیونٹی کو بھی ساتھ لیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام بار ایسوسیشنز کو مالی مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے فنڈز فراہم کیے تاکہ عوام کو سستے انصاف کی رسائی کے لیے سہولت مل سکے اور بار کو توانا کیا جا سکے، اس لیے کہ آگے رول آف لا کی نسبت کانسٹیٹیوشنل لیگل کرائسس آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی کمپریہنشن ہے۔ پھر دوسری طرف انہوں نے بڑے مؤثر انداز سے آواز اٹھائی ہے کہ اس صوبے کے جو مالی معاملات ہیں انہیں ان کا حصہ دیا جائے۔ آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، تو بجلی میں تو وہ جا کے گریڈ اسٹیشن میں چلے جاتے تھے، بٹن آن کر دیتے تھے یا بٹن آف کر دیتے تھے، دھمکیاں لگاتے تھے، تڑیاں لگاتے تھے، اور اب بھی ان کا کسی نہ کسی انداز کسی طور پہ یہی انداز ہے کہ وہ بس دھمکیاں پڑھ کے جیسے انہوں نے جلسے میں عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس میں بھی اب 10 دن رہ گئے، 5 دن پریسیڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بٹ صاحب اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو جائے اپنی فورس لے کے اور پھر وہ بٹن آن آف کرتا رہے۔ اور دیکھیے پریسیڈنٹ موجود ہے، ہمارے صوبے کی جو پہلی حکومت تھی نا، اس حکومت کے دورانیے میں اچانک مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا۔ اس وقت میں راشن ڈپو وغیرہ کا سسٹم موجود تھا، کارڈ کے حوالے سے لوگوں کو راشن مہیا کیا جاتا تھا، تو اس میں ایک دم وہ آٹا کرائسس پیدا ہو گئے۔ صوبائی حکومت کو پتا چلا کہ اس لیے کرائسس پیدا ہو گئے کہ پنجاب سے آٹا آیا نہیں، تو پھر اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے فوراً کہا کہ یہ بجلی کی جو سپلائی ہے فوراً منقطع کر دو۔ وہ منقطع ہو گئی تو بجلی ایون پورے پنجاب میں غائب ہو گئی، پورے ملک میں ریئیکشن ڈیولپ ہو گیا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ لازمی ہے کہ میں دوں، لیکن آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے اور آپ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو آٹے سے محروم کریں گے؟ کل صبح جو ہے یہ آٹا سڑکوں میں ملنا چاہیے، اور پھر اگلے صبح وہ آٹا سڑکوں پہ آیا۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پریسیڈنٹ ہے یہ جو موجودہ، چونکہ یونیک سرکمسٹانسز ہے نا، تو لیڈرشپ جب آپ نے ڈیلیور کرنی ہوتی ہے تو آپ سٹیک ہولڈرز کو دیکھتے ہو، تو جتنا لیوریج آپ جس طریقے سے لے سکتے ہو آپ لے پاتے ہو نا۔ تو آپ جو کہا کہ گریڈ اسٹیشن کے اندر گھس جانا، آن آف کر دینا، تو اتنا ہی لیوریج انہیں مل پایا، انہوں نے عوام کے لیے حاصل کر لیا۔ لیکن وہ آپ نتیجہ بھی دیکھ لیں کہ آج بھی لوگ لوڈ شیڈنگ کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، اگر انہوں نے لیوریج عوام کے لیے حاصل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بجلی سپلائی بند نہیں کی، صرف وہ گریڈ اسٹیشن پہ وقتی نہیں اس کا نتیجہ وہ جا کے وہاں پہ بٹن آن آف کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو آپ نتائج دیکھ، میں بتاتا ہوں اس کے نتائج یہ ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے یہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا، محسن نقوی، اور وہ انرجی کے جو ہیں وہ لغاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں تشریف لائے اور وہ دونوں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، اور انہوں نے پریس کو بھی میٹ کیا اور پھر اس تمام تر پروسیس کو ریشنلائز بھی کیا۔ تو آپ جو دیکھنا چاہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی اور کمال بہتری کے ساتھ جس حد تک ممکن اس وقت جایا جا سکتا تھا وہ گئے ہیں اور معاملات کو لائن پہ لے کے آئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کے معاملے پہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے تو ٹھیک ہے، وہ شاید اسی کو کامیابی سمجھتے ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ جو کابینہ میں بار بار تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو پھر کیسے محکمے کیسے کام کریں گے؟ ایک وزیر اگر 3 مہینے بھی کام نہیں کرے گا، ایک مشیر اگر 4 ماہ بھی کام نہیں کرے گا، پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے گا، تو یہ انتظامی معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ خود وہ کرپشن پہ ایک دوسرے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو امین صاحب کی کیبنٹ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیسائسو ہونا چاہیے لیڈر کو، اور وہ چونکہ حزب اقتدار کے لیڈر ہیں نا، تو ان میں ڈیسیجن لینے کی پاور ہے اور وہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں، کیا اسمبلی کے اندر ان کے خلاف کوئی ریئیکشن ڈیولپ ہوا؟ ابھی آپ نے کل پرسوں میں دیکھا ہوگا تمام کی تمام اسمبلی، ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھڑے آپ کو نظر آئے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ڈیسیجن لے ہی نہیں رہے، وہ ڈیسیجن مانے بھی جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان پاپولر انٹینٹ کی بات کریں، وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیں وہ سب کھڑے ہوئے اپنے چیف منسٹر کے ساتھ۔
تو کامیابی کے گراف کو آپ اس طریقے سے اس کا تعین کریں. جی باقی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسائسو ہیں, ان میں پاور ہے کہ وہ ڈیسیژن لے سکیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک مشیر یا ایک وزیر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. وہ خان صاحب سے جا کے اس کی اپروول لیتے ہیں, اور پھر خان صاحب بھی شاید کہیں سے اپروول لیتے ہیں یا نہیں لیتے, لیکن کم از کم علی امین صاحب جو ہیں ایک مشیر کو ہٹانے یا ایک مشیر کو لینے کے لیے بھی اڈیالہ جیل ضرور جاتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے, تو یہ پھر ان کا ڈیسیژن نہیں ہوتا. تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں. جی. مثال کے یہ طور ان کی صلاحیت ہے. یہ یقینی طور پہ جب آپ اپنے لیڈر کو اعتماد میں لے کے کوئی کام کریں گے تو یہ تو ایک بڑی ایک لائل ایک کیفیت ہے نا. اگر انہوں نے مشیر لیے تو انہوں نے مشیر کو ہٹانے کے لیے بھی یا ہٹایا بھی اس وقت جبکہ انہوں نے اپنے قائد سے منظوری لے لی. تو لائلٹی کا ایک عنصر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, خود سری دکھائی نہیں دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سر اس وقت ہم صوبے کے حالات پہ ہم بات کریں تو لکی مروت میں بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ احتجاج کرتی رہی, بنو کی پولیس بھی احتجاج کرتی رہی, باجوڑ میں بھی ایسے واقعات ہوئے, لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی کیبنٹ صرف اور صرف انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کیے رکھی. وہ اس پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس سارے عمل میں شامل ہیں. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ بنو کرائسس کو آپ دیکھ لیجئے, کرائسس ڈیولپ ہوتے ہیں پھر اسے ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ ایڈریس انہوں نے بنو کے کرائسس کو کیا. دوسری بات یہ کہ جب کرائسس ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں کئی اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں, کئی ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں, پھر ان کو یکجا کر کے آپ نے اس مسئلے کو ایکسکلوسیولی حل کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ کسی مسئلے پہ انہوں نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی, بلکہ وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ اگر تو کوئی یہ اندیا دیتا ہے کہ یہاں پہ افغانستان سے لوگ آ کے یہ بدامنی پھیلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ان سے بھی بات کر لوں گا. دیکھیں یہ ٹولز ہے نا, وہ انہوں نے وہ ٹولز استعمال کر کے اسٹیک ہولڈرز کو کانشیس کیا کہ اگر آپ فیل ہو جائیں گے تو میرے پاس یہ گنجائش رہے گی کہ پھر میں متعلقہ لوگوں سے خود کسی بھی طور پہ بٹ صاحب ان کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی دوسرے ملک کے ساتھ وہ انگیج کر سکے. اور کل کو سندھ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بات چیت شروع کر دے گا, کل کو پنجاب جو ہے وہ پنجاب بھارت کے ساتھ اور بلوچستان ایران کے ساتھ بات شروع کر دے گا کسی بھی معاملے میں. تو صوبے یہ میرے خیال میں یہ ایک وفاقی سبجیکٹ ہے, صوبے کا یہ سبجیکٹ نہیں. 18ویں ترمیم کے بعد اپنے معاشی استحکام و ارتقاء کے لیے, اپنے معاملات کے لیے آپ معاہدے کر سکتے ہیں. یہاں تک ہوا کہ جب یہاں پہ حکومت تھی ان کی یہ جو ملا رجیم تھا, ایم ایم اے کی حکومت تھی, تو اس دوران انہوں نے چائنیز سے بھی بات کی, دوسرے ممالک سے بھی بات کی تاکہ فروغ دیا جا سکے کامن ایکٹیویٹیز کو. ایک بات یاد رکھیں, ایک کام کا کرنا, ایک کام کے لیے عذر پیدا کرنا, پھر اس عذر پہ کسی کا کان نہ دھرنا اور مسئلے کا ہونا, اور پھر اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اسے جواز قانونی پکارتے ہیں. تو دیکھیے انہوں نے کہا میں ایسا کر لوں گا اور کرنے میں فرق ہے. اس کے درمیان باقی تمام متعلقہ فریقین کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بر وقت آ کے انفورسمنٹ گیپ کو پورا کریں. دس از اے اسٹیٹ ہوڈ. تو یہ اسٹیٹ ہوڈ کا کانسیپٹ جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ مؤثر انداز سے ڈیلیور کرتا ہے. بٹ صاحب یہ آپ بھی بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ قانونی طور پہ, آئینی طور پہ وہ کسی ملک کے ساتھ اس طرح کے مذاکرات نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتائج کیا ہوں گے جب افغان طالبان جو ہیں وہ اقوام متحدہ کو خاطر میں نہیں لا رہے, پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے انگیج کیا ہے, وہ ان کو خاطر میں نہیں لا رہے, تو ایک کیا صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے؟ جی اس کے لیے بھی پورا میکینزم, وزیر اعلیٰ اس کو پورا ان کو اس بات پہ قائل کر سکیں اپنے مطالبات. اس کے لیے پورا میکینزم موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ افغانیز یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. جی آپ کو پتا ہے کہ سٹیزن شپ کرائسس بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایون اس صوبے میں بھی کاروبار میں ملوث ہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ اس سے متعلقہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پورا ریگولیٹری سسٹم جو ہے ہماری ہوم منسٹری میں بھی موجود ہے، ہوم سیکٹریز اسے ڈیل کرتے ہیں. اس باڈی میں مرکز کے جو متعلقہ ادارے ہیں، صوبے کے جو متعلقہ ادارے ہیں، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، وہ مل کے جوائنٹ ایکشن کمیٹیز کی صورتوں میں کام کرتی ہیں. سو لہٰذا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر تو آپ کا کانسیپٹ یہ آ رہا ہے نا کہ ڈیفنس ایک سبجیکٹ ہے جو فیڈرل ہے، وہ دیکھے گا، ہاں فیڈرل ہی دیکھے گا. اور پھر اگر فیڈرل گورنمنٹ ہی نے اگر اس مسئلے کے لیے پروونشل گورنمنٹ سے مل کے میکنزم بنائے ہوئے ہیں تو وہ پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹیز مل کے کام کر سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے یہاں پہ اسکول کا واقعہ ہوا تھا یہاں پہ، تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ ایکشن پلان بنا ہے نا، تو اس ایکشن پلان میں کافی انوویشنز ہیں اور اس میں مل کے کام کرنے کی گنجائش ہے. وہ ملک کے اندرونی معاملات تھے وہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آرمی پبلک اسکول کا، تو وہ ملک میں دہشت گردی کے اندرونی معاملات میں جس میں صوبے بھی ایک اسٹیک ہولڈرز کی حیثیت سے اس میں ہم آگے اس پہ یہ بات کریں گے کہ دیکھیں اب جیسا کہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ وہ 15 دن میں خان صاحب کو رہا کروا لیں گے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں افغانستان سے مذاکرات بھی کر لوں گا. تو اور پھر ایک ایسی فضا جان بوجھ کے شاید بنا دی گئی ہے کہ جو ہم مین سٹریم میں وہ آ سکیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ گورنر راج صوبے میں لگ رہا ہے، ایمرجنسی لگ رہی ہے. خود بخود ایک ایسی فضا یہاں پہ بنائی جا رہی ہے، حالانکہ شاید ایسا ممکن نہ ہو. دیکھیے ممکن ہے یا نہیں، لائن کلیئر ہے نا. بات یہ ہے کہ ان کی باتوں نے یہ انڈیکیٹر دے دیے ہیں کہ ہمیں خان کو رہا کروانا ہے، انہیں قانون کے مطابق آپ رہا کر دو ورنہ وہ خود جائیں گے، اور وگرنہ پھر ایک ان کی رہائی کے لیے ایک ماس موبلائزیشن ہوگی جو دنیا میں ہوتی رہی ہے اور یہاں کے سٹیزنز بھی کر سکتے ہیں. موبلائزیشن یعنی آرٹیکل 17 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا انہوں نے آئین کا حوالہ نہیں دیا، وہ ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ میں جا کے رہا کروں گا کسی کا باپ بھی مجھے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی کمٹمنٹ ہے نا، یہ تو ان کی کمٹمنٹ ہے، تو وہ یقینی طور پہ اپنی کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے بہترین انداز کار میں گفتگو فرما سکتے ہیں. لیکن انہیں یہ بات کرنے کا، یہ بات کہنے کا قانونی حق ہے. پھر وہ جب جائیں گے تو وہ انہیں آئین و قانون کو دیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں گے نا. تو 17 ہو آرٹیکل یا 19 ہو یا سے متعلقہ دوسرے ہوں، انہیں حق ہے اپنی بات کرنے کا، اسے پرسو کرنے کا. اور جب وہ کریں گے تو انہیں اس بات کی بھی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ وہ آئین اور قانون میں دی گئی حدود کے مطابق اپنے عمل کو ممکن بنائیں. بہت شکریہ بٹ صاحب. اس جملے کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں، اس نوٹ کے ساتھ کہ جب علی امین صاحب نے یہ اعلان کیا تھا ان کو رہا کروانے کا، تو اس کے بعد انہیں ایک خفیہ میٹنگ سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کی. جب وہ 8-10 گھنٹے وہ لاپتہ رہے، دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے کیا نتائج نکلتے ہیں. یہ اسی شاید کوئی قانونی امور عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے طے کیے جا رہے تھے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.